सऊदी अरब को पाकिस्तान के एटमी साये की जरूरत क्यों पड़ गई है? रियाज का असल खौफ क्या है? पाकिस्तान सालिस से फ्रीक बन गया है? तेहरान का एतमाद या रियाज का हलफ? इस्लामाबाद किसका साथ देगा? बगदाद पैक्ट यानी सेंटो में ईरान पाकिस्तान का साथी था। आज क्या ईरान निशाने पर है? 71 साल में पूरा खेल कैसे बदल गया? अमरीकी छतरी खत्म, मक्का का नया सिक्योरिटी निजाम शुरू, मशरिक वस्ता में ताकत का अब नया नक्शा क्या होगा? तैयब उर्दवान भी मक्का के सिक्योरिटी इत्तेहाद में क्यों शामिल हुए? तुर्किया का असल हदफ ईरान है, इसराइल है या अमेरिका के बाद खित्ते की नई ताकत है? मक्का दिफाई मुआहदे पर तफसीली तज्जिये पर मबनी आज स्पेशल वीडियो है, ये जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुआहिदा 24 घंटों से आलमी मुबस्सिरीन के यहाँ जेरे बहस है। कल जब मैंने इस मुआहिदे पर प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त तक मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हुए थे और ना ही कोई ऐलान किया गया था। यकीनन अगर आप मशरिक वस्ता और वेस्ट एशिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्जिये आपके ज़ेरे मुताला होंगे। तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दस्तखत होने वाला मक्का दिफाई मुआहिदे पर ईरान के मेंबर शोराए निगहबान अलामा अली रजा इराफी का रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा है कि हकीकी सिक्योरिटी बैरूनी इत्तेहादों या कागजी मुआहिदों से हासिल नहीं की जा सकती। दूसरों से मांगी हुई सिक्योरिटी और अमेरिका के सामने सिक्योरिटी के लिए गिड़गिड़ाना उन्हें नहीं बचा सकता। अब ये उन्हें किस तरफ इशारा है उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। पहले वालों के पास भी ड्रोन थे, पहले वालों के पास भी न्यूक्लियर हथियार थे। अगर मक्का मुआहिदे से ईरान पर कोई आंच आई तो ईरानी मिसाइलों की गरज इन दस्तखत कुनंदगान तक भी पहुंच सकती है। ये मुआहिदा खित्ते में इसराइल और मगरबी ताकतों के मफादात को बिलवास्ता तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया है और खित्ते के इस्लामी तशख़्ख़ुस और हकीकी यकजहती के मनाफी है। ईरान की तरफ से ये बयान जारी किया गया है और निगहबान शूरा के जो मेंबर हैं उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया। अभी मैं स्क्रीन पर सऊदी अरब का नक्शा आपको दिखा रहा हूँ। इस नक्शे में आप देखें कि सऊदी अरब के बॉर्डर्स पर यमन, ओमान, दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, इराक और उर्दन यानी जॉर्डन सल्तनत आले सऊद के बॉर्डर से मिलते हैं। जबकि मिस्र के साथ डायरेक्ट बॉर्डर तो नहीं है, अलबत्ता रेड सी से गुजरें तो मिस्र सऊदी अरब के करीब है। सऊदी अरब की 2 सरहदों पर 8 ममालिक हैं और बाकी दोनों इतराफ में एक तरफ रेड सी है और दूसरी जानिब पर्शियन गल्फ है। इस पर्शियन गल्फ के साथ ईरान है। इस पूरे नक्शे को अपने ज़ेहन में रखें। सऊदी अरब का अपने इन 8 हमसाया ममालिक में से यमन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ डायरेक्ट तनाज़ा चल रहा है और किसी हद तक इराक को भी आले सऊद अपना हरीफ समझते हैं। मक्का मुआहिदा के अब अहम मुहर्रिकात हैं क्या और ये मुआहिदा सऊदी सल्तनत के लिए क्या अहमियत रखता है? यमन के हौसियों ने ईरान जंग के दौरान गुज़िश्ता 1 महीने से सऊदी अरब को बाबुल मंदब के रास्ते टफ टाइम दे रखा है और यहाँ से सऊदी बहरी जहाज़ों या ऑयल टैंकर्स को आज़ादाना तौर पर गुजरने की इजाज़त नहीं है। यमनी हौसी आले सऊद की इसलिए मुखालफत करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी के नीचे है और सऊदी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हौसी तहरीक और सऊदी अरब के दरमियान मौजूदा तनाज़े की जो जड़ें हैं वो 2015 तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इसकी बुनियाद यमन के अंदर कई दहाइयों से जारी सियासी, कबायली और मजहबी कशमकश में है। हौसी, जिन्हें अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, बुनियादी तौर पर शुमाली यमन के ज़ैदी शिया इलाकों ख़ुसूसन सूबा सादा से उभरने वाली एक सियासी और अस्करी तहरीक है। 1990 की दहाई में हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी की क़यादत में इस तहरीक ने अपनी सियासी शनाख्त को मजबूत किया।
ابتدا میں حوثیوں کا بنیادی تنازع سعودی عرب کے ساتھ نہیں بلکہ یمنی حکومت اور اس وقت کے صدر علی عبداللہ صالح کے ساتھ تھا۔ حوثیوں کا موقف تھا کہ حکومت شمالی یمن کے زیدی علاقوں کو سیاسی اور معاشی طور پر نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ سعودی عرب کا یمن کے داخلی معاملات میں اثر و رسوخ بھی بڑھ رہا ہے۔ 2004 سے 2010 کے درمیان حوثیوں اور یمنی حکومت کے درمیان 6 بڑی جنگیں ہوئیں۔ اس دوران حوثی تحریک بتدریج ایک منظم قوت میں تبدیل ہو گئی۔ سعودی عرب نے ابتدا میں براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن جب لڑائی شمالی یمن سے سعودی سرحد کے قریب پہنچی تو ریاض کو اپنی جنوبی سرحد کے حوالے سے شدید سیکیورٹی خدشات پیدا ہوئے۔ نومبر 2009 میں سعودی فوج نے پہلی مرتبہ حوثیوں کے خلاف براہ راست فوجی کارروائی کی۔ یوں 2009 وہ اہم مرحلہ تھا جب حوثیوں اور سعودی عرب کا براہ راست عسکری تصادم شروع ہوا۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے 2011 کی عرب سپرنگ اور یمن کی سیاسی تبدیلی کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ 2011 میں صدر علی عبداللہ صالح اقتدار سے الگ ہوئے اور ان کے نائب عبدربہ منصور ہادی نے اقتدار سنبھالا، لیکن سیاسی انتقال اقتدار کامیاب نہیں ہو سکا۔ یمن میں معاشی بحران، بے روزگاری، بدعنوانی، قبائلی اختلافات اور سیاسی عدم استحکام بڑھتا گیا۔ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حوثیوں نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا اور ستمبر 2004 میں صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حوثی تحریک نے ملک کے دوسرے علاقوں کی طرف بھی پیش قدمی شروع کر دی، جبکہ صدر ہادی کی حکومت تیزی سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ یہ صورتحال سعودی عرب کے لیے ایک بڑا جغرافیائی اور اسٹریٹجک خطرہ بن گئی۔ سعودی عرب کی جنوبی سرحد کے عین سامنے یمن کا دارالحکومت ایک ایسی تحریک کے قبضے میں آ چکا تھا جس کے ایران کے ساتھ سیاسی اور عسکری تعلقات بڑھ رہے تھے۔ ریاض کو خدشہ تھا کہ اگر حوثی یمن میں مستقل طور پر ایک طاقتور سیاسی اور عسکری حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سعودی عرب کی جنوبی سرحد پر ایک ایسا مخالف مرکز پیدا ہو جائے گا جو نہ صرف سعودی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہوگا بلکہ خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کو بھی نمایاں طور پر بڑھا دے گا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ حوثی سعودی تنازع کو صرف سنی بامقابلہ شیعہ یا سعودی عرب بامقابلہ ایران کی جنگ سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ حوثی تحریک کی اپنی مقامی سیاسی، قبائلی اور تاریخی بنیادیں ہیں۔ حوثیوں کی ابتدائی جدوجہد یمن کے اندر سیاسی حقوق، اقتدار میں شمولیت اور زیدی شناخت کے تحفظ سے متعلق تھی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ حوثیوں کے تعلقات مضبوط ہوئے اور یمن کی خانہ جنگی وسیع تر سعودی ایرانی علاقائی کمپٹیشن کا حصہ بن گئی۔ دوسری طرف سعودی عرب کے لیے معاملہ صرف مذہبی اختلاف کا نہیں بلکہ اپنی سرحد، علاقائی طاقت اور یمن میں اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کا بھی ہے۔ مارچ 2015 میں صورتحال فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی۔ حوثیوں کی پیش قدمی کے نتیجے میں صدر عبدربہ منصور ہادی یمن سے نکل کر سعودی عرب پہنچ گئے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے کئی عرب ممالک کے ساتھ مل کر یمن میں فوجی مداخلت کی اور آپریشن ڈیسائسو سٹارم شروع کیا۔ سعودی اتحاد کا اعلان کردہ مقصد حوثیوں کی پیش قدمی روکنا اور عالمی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت کو بحال کرنا تھا۔ سعودی لیڈرشپ کو ابتدا میں توقع تھی کہ فضائی طاقت اور عسکری دباؤ کے ذریعے حوثیوں کو نسبتاً جلد پیچھے دھکیل دیا جائے گا، لیکن یہ اندازہ درست ثابت نہیں ہوا تھا۔ حوثیوں نے پہاڑی جغرافیے، قبائلی نیٹ ورکس اور گوریلا جنگ کی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہوئے طویل مزاحمت کی۔ اس کے بعد جنگ کی نوعیت مزید تبدیل ہو گئی۔ حوثیوں نے صرف یمن کے اندر سعودی حمایت یافتہ فورسز کے خلاف جنگ نہیں لڑی بلکہ سعودی سرزمین کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ حوثیوں کے پاس وقت کے ساتھ میزائل اور ڈرون کی ٹیکنالوجی بھی آ گئی جن کے ذریعے انہوں نے سعودی فوجی انسٹالیشنز، سرحدی علاقوں اور اہم اقتصادی اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنانے کی کوششیں شروع کی۔ اس طرح ایک نسبتاً غریب اور کم وسائل رکھنے والی یمنی تحریک نے سعودی عرب جیسی دولت مند اور جدید ہتھیاروں سے لیس تحریک کے خلاف اے سیمیٹرک وار کا ایک ایسا ماڈل تشکیل دیا جس میں کم لاگت کے ڈرون اور میزائل حملے سعودی عرب کے لیے انتہائی مہنگے
دفاعی رد عمل کا باعث بنتے رہے۔ اسی دوران ایران کا کردار بھی تنازع میں اہم ہوتا گیا۔ سعودی عرب اور ایران پہلے ہی عراق، شام، لبنان اور دیگر خطوں میں اثر و رسوخ کی مسابقت میں تھے۔ یمن بھی اس علاقائی کشمکش کا ایک اہم میدان بن گیا۔ سعودی عرب حوثیوں کو ایرانی حمایت یافتہ قوت کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ حوثی سعودی عرب پر یمن کی خود مختاری میں مداخلت اور امریکہ اور مغرب کے مفادات کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہیں۔ تاہم حوثیوں کو محض ایران کا پراکسی قرار دینا بھی مکمل تصویر پیش نہیں کرتا، کیونکہ حوثی تحریک کی اپنی داخلی سیاسی اور عسکری بنیادیں موجود ہیں، اور اس کے فیصلوں میں یمنی داخلی مفادات بھی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ 2022 میں سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان نسبتاً طویل جنگ بندی ہوئی اور کئی محاذوں پر لڑائی میں نمایاں کمی آئی۔ اس کے بعد سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کے امکانات بھی پیدا ہوئے، تاہم جنگ بندی کے باوجود یمن کا بنیادی سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یمن اب بھی مختلف سیاسی اور عسکری قوتوں میں تقسیم ہے، اور سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان اعتماد کا بحران مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ اس پورے تنازع میں بحیرہ احمر اور باب المندب کی اہمیت بھی غیر معمولی ہے۔ یمن کا محل وقوع اسے بحیرہ احمر کے جنوبی دروازے پر واقع ایک انتہائی اہم جغرافیائی ملک بناتا ہے، اور باب المندب کے ذریعے بحیرہ احمر بحر ہند اور خلیج عدن سے جڑتا ہے۔ اس لیے یہاں موجود کسی بھی قوت کو عالمی تجارت، تیل کی ترسیل اور سمندری راستوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یمن کی جنگ اب صرف سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان مقامی تنازع نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ، عالمی توانائی کی منڈی اور بین الاقوامی بحری تجارت تک پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب کے بارڈر پر جو ایک نقشہ یمن اور حوثی تحریک سے متعلق ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ذرا اسکرین پر آپ دیکھیں ترکیہ کا نقشہ۔ نقشے میں غور سے دیکھیں کہ ترکیہ کے بارڈر کے ساتھ 3 اسلامی ممالک ملتے ہیں، یعنی عراق، شام اور ایران۔ اب ترکیہ کی خارجہ پالیسی ان ممالک سے متعلق کیا ہے؟ اگر ترکیہ کو صرف ایک ملک کے طور پر نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی ریجنل پاور کے طور پر دیکھا جائے تو شام، عراق اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات ایک دوسرے سے گہرائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انقرہ کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی محرکات سامنے رکھنے چاہیے: ایک سرحدی سیکیورٹی، کرد مسئلہ اور علاقائی معاشی اور جغرافیائی رابطہ۔ ترکیہ ایک طرف نیٹو کا رکن اور مغرب کا اتحادی ہے، لیکن دوسری طرف ایران، عراق اور شام جیسے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اسے روزانہ کی بنیاد پر براہ راست سیکیورٹی، تجارت، توانائی، پانی اور سرحدی مسائل سے نمٹنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ترکیہ کی خارجہ پالیسی کو صرف مغربی اتحاد یا اسلامی دنیا میں سے کسی ایک خانے میں رکھنا درست نہیں ہوگا۔ شام کے ساتھ ترکیہ کے تعلقات اس پورے علاقائی نقشے میں سب سے زیادہ تبدیل ہوئے ہیں۔ 2011 کی شامی جنگ کے بعد ترکیہ نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والی شامی اپوزیشن کی حمایت کی اور وقت کے ساتھ شمالی شام میں اپنا فوجی اور سیاسی اثر قائم کیا۔ لیکن دسمبر 2024 میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد صورتحال بنیادی طور پر تبدیل ہو گئی۔ اب انقرہ کی ترجیح ایک مرکزی شامی ریاست کا قیام ہے جو شام کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی برقرار رکھے اور ترکیہ کی سرحد پر کسی مستقل کرد خود مختار علاقے کو جگہ نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکیہ نئی شامی لیڈرشپ بالخصوص احمد الشرع کی حکومت کے ساتھ قریبی تعاون کر رہا ہے۔ شام کے معاملے میں ترکیہ کا سب سے بڑا مسئلہ کرد مسلح تنظیمیں بالخصوص PKK اور اس سے وابستہ ڈھانچہ ہے۔ ترکیہ کو YPG یا SDF سے بھی خدشہ ہے کہ اگر شمال مشرقی شام میں ایک مستقل کرد سیاسی اور عسکری انتظام قائم ہو گیا تو اس کے اثرات ترکیہ کے اندر کرد مسئلے پر پڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقرہ شام میں ایسی سیاسی ترتیب چاہتا ہے جس میں شمال مشرقی شام بھی دمشق کی مرکزی حکومت کے ماتحت ہو۔ 2026 کے آغاز میں شام کی نئی حکومت اور SDF کے درمیان ہونے والی پیش رفت نے اس معاملے کو نئی ڈائریکشن دی اور شمال مشرقی علاقوں کو مرکزی حکومت میں ضم کرنے کا عمل آگے بڑھا۔ یوں شام ترکیہ کے لیے صرف ایک ہمسایہ ملک نہیں بلکہ ترکیہ کی نیشنل سیکیورٹی کی پہلی دفاعی لائن بن چکا ہے۔
عراق کے ساتھ ترکیہ کا تعلق اس کے برعکس زیادہ پیچیدہ مگر تیزی سے معاشی شراکت داری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں بھی سب سے بڑا مسئلہ PKK ہے، کیونکہ PKK کے اڈے شمالی عراق خصوصاً قندیل اور دیگر پہاڑی علاقوں میں موجود رہے ہیں۔ ترکیہ کئی برسوں سے عراق کے اندر PKK سے متعلق فوجی کارروائیاں کرتا آیا، جبکہ بغداد بھی اب اس مسئلے کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرتا۔ اپریل 2025 میں ترکیہ اور عراق کے اعلیٰ سطحی سیکیورٹی میکانزم کے اجلاس میں دونوں ممالک نے سرحدی سیکیورٹی، دہشت گردی کے خلاف تعاون، توانائی، پانی اور ڈیولپمنٹ روڈ سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ لیکن عراق کے حوالے سے ترکیہ کا اصل بڑا منصوبہ صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ جیو اکنامکس ہے۔ ترکیہ چاہتا ہے کہ خلیج فارس اور عراق کے ذریعے آنے والی تجارت ترکیہ سے گزر کر یورپ تک پہنچے۔ اسی مقصد کے لیے ڈیولپمنٹ روڈ پروجیکٹ انتہائی اہم ہے، جس میں عراق کی الفاؤ بندرگاہ کو تقریباً 1200 کلومیٹر طویل سڑک اور ریلوے رابطے کے ذریعے ترکیہ سے جوڑنے کا پلان ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی ترکیہ کو خلیج، عراق اور یورپ کے درمیان ایک بڑے تجارتی پل میں تبدیل کر سکتی ہے۔ جون 2026 میں بھی عراقی اور ترک لیڈرشپ نے ڈیولپمنٹ روڈ، تیل کی برآمدات، پانی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانے پر زور دیا۔ اسی طرح ایران کے ساتھ ترکیہ کی تقریباً 560 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اور یہ سرحد تقریباً 400 سال سے بڑی حد تک تبدیل نہیں ہوئی۔ ترکیہ اور ایران کے درمیان تجارت، توانائی، سرحدی نقل و حرکت اور علاقائی سفارتکاری میں تعاون موجود ہے، لیکن شام، عراق، قفقاز اور کرد مسئلے پر دونوں کے مفادات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے۔ شام میں اس مقابلے کی سب سے واضح مثال سامنے آئی ہے۔ بشار الاسد کے دور میں ایران شام میں ایک انتہائی طاقتور اتحادی تھا، جبکہ ترکیہ شامی اپوزیشن کے سب سے بڑے حامیوں میں شامل تھا۔ چنانچہ شام میں دونوں ممالک ایک طرح سے مخالف ڈائریکشنز میں کھڑے تھے، لیکن بشار الاسد کے زوال کے بعد ایران کا شامی اثر کم ہوا اور ترکیہ کا اثر نسبتاً بڑھ گیا۔ یہی تبدیلی مشرق وسطیٰ کے طاقت کے توازن میں بہت اہم ہے، کیونکہ شام اب ترکیہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مقابلے کا ایک مختلف میدان بن چکا ہے۔ عراق میں بھی دونوں ممالک کے مفادات بیک وقت ملتے اور ٹکراتے ہیں۔ ایران کا عراق میں گہرا سیاسی، مذہبی اور عسکری اثر ہے، جبکہ ترکیہ شمالی عراق میں اقتصادی، تجارتی اور سیکیورٹی موجودگی رکھتا ہے۔ ترکیہ چاہتا ہے کہ عراق ایک مستحکم اور متحد ریاست رہے اور اس کی سرزمین PKK کے لیے استعمال نہ ہو، جبکہ ایران بھی عراق کو اپنے علاقائی اثر و رسوخ کے عام ستون کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ ترکیہ ایران کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، اگرچہ اسے اپنا حریف ضرور سمجھتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی تعاون کا مستقل سسٹم موجود ہے، اور انقرہ عموماً ایران کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کو مکمل تصادم میں تبدیل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ 2026 میں ایران کے ساتھ جنگ کے دوران بھی ترکیہ نے ایک طرف ایرانی حملوں کو قبول نہ کرنے کا موقف اپنایا، لیکن دوسری طرف خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی حمایت کی۔ ترکیہ کی خارجہ پالیسی کا یہی پہلو اسے سعودی عرب یا اسرائیل سے مختلف بناتا ہے۔ انقرہ ایران کے علاقائی اثر و رسوخ سے مقابلہ بھی کرتا ہے، لیکن ایران کے ساتھ مکمل دشمنی بھی نہیں چاہتا۔ اس پورے منصوبے کے پیچھے ایک بڑی جغرافیائی سوچ ہے۔ ترکیہ خود کو محض مشرق وسطیٰ کا ایک ملک نہیں بلکہ یورپ، قفقاز، بحیرہ اسود، ایران، عراق، شام اور خلیج کے درمیان مرکزی رابطہ ریاست کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اب ذرا سکرین پر میں پاکستان کا نقشہ دکھا رہا ہوں۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں ایران، افغانستان، انڈیا اور چائنا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کو گزشتہ 10 مہینوں سے تنازع کا سامنا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے گروہ کے ہیڈ کوارٹرز افغانستان میں ہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے ان کے خلاف کارروائی کا متعدد بار مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ جنگ میں پاکستان کی فتح سے عالمی سطح پر ملک کا تشخص تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات ہیں، اور ایران جنگ میں تو پاکستان ایک مضبوط اور مرکزی ثالث ہے جو بیک وقت امریکہ کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے اور ایران حکومت کے ساتھ بھی۔ ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کی جغرافیائی اسٹریٹجک پوزیشنز پر گفتگو کے بعد اب میں مکہ معاہدے پر آتا ہوں۔
یہ سارا نقشہ اس لیے کھینچا ہے کہ آپ کو اس معاہدے کے تینوں فریق یعنی تینوں ملکوں کی جغرافیائی اور سیاسی پوزیشن سے متعلق کلیئرٹی ہو، تب مکہ معاہدہ سمجھ میں آئے گا۔ اس معاہدے کے مشرق وسطیٰ اور ویسٹ ایشیا کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میں یہاں پر صرف سیاست کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس معاہدے کا تعلق اکنامک کوآپریشن سے بالکل نہیں ہے، بلکہ دفاعی معاونت سے۔ مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے والے تینوں ممالک مسلم ریاستیں تصور کی جاتی ہیں، لیکن تینوں ریاستوں میں الگ الگ اسلامی نظام نافذ ہے۔ البتہ تینوں ممالک کے سربراہان مملکت نے مکہ معاہدے کے وقت ایک ہی صف میں نماز ادا کر کے عالمی دنیا کو سیاسی پیغام دیا ہے۔ مکہ دفاعی معاہدے کی بنیادی شق وہی ہے جو نیٹو کے آرٹیکل 5 کی ہے۔ تینوں میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق یہ مذاکرات معاہدے سے پہلے تقریباً 1 سال تک جاری رہے۔ یہ معاہدہ ستمبر 2025 کے اس پاک سعودی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کی توسیع ہے جو اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد ہوا تھا اور جس میں اب ترکیہ شامل ہو گیا ہے۔ ترک حکام کہتے ہیں معاہدہ دفاعی ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، دوسرے ممالک کے لیے دروازہ کھلا ہے اور ترکی کی نیٹو ذمہ داریوں کو نہیں چھیڑتا۔ عارف انیس نے اس پر تجزیہ کیا ہے کہ دیکھیں تینوں ممالک کیا لائے ہیں، وہ بھی گن لیجئے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل ایکسپورٹر اور عرب دنیا کی واحد G20 معیشت جس کا دفاعی بجٹ تقریباً 80 ارب ڈالر ہے۔ ترکیہ نیٹو کی دوسری بڑی فوج اور ابھرتی ہوئی دفاعی صنعت جس نے 2023 میں سعودی عرب کو ڈرون بیچ کر اپنی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی ایکسپورٹ کا سودا کیا تھا۔ اور پاکستان 6 لاکھ سے زائد ایکٹیو فوج کے ساتھ دنیا کی 6ٹھی بڑی عسکری قوت اور عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت۔ ان تینوں ممالک کی مجموعی آبادی تقریباً 36 کروڑ بنتی ہے۔ تیل، بارود اور بم اب تینوں ایک ہی میز پر ہیں۔ اب اس معاہدے کی تاریخ دیکھیے، 7 اگست اور اسلام آباد میمورنڈم کی 60 روزہ مہلت کب ختم ہو رہی ہے؟ 16 اگست کو، صرف 8 دن بعد، اور وہ جنگ بندی جس پر جون میں ورسائے اور تہران میں دستخط ہوئے تھے جولائی سے چٹخ رہی ہیں۔ 9 جولائی کو بو شہر کے ایٹمی پلانٹ کے قریب امریکی گولہ گرا۔ ایران بحری جہازوں پر فائر کرتا ہے، امریکہ محدود جواب دیتا ہے، ایران بحرین اور کویت پر برستا ہے۔ معاہدہ اندر سے گھل رہا ہے، ایٹمی فائل پر 1 انچ پیش رفت نہیں ہوئی۔ مکہ کا یہ معاہدہ امن کے جشن میں نہیں ہوا، یہ امن کے جنازے کے خدشے میں ہوا۔ تینوں دارالحکومتوں نے وہ حساب لگا لیا ہے جو سفارتکار زبان پر نہیں لاتے کہ اگر 16 اگست کو مہلت ختم ہوئی اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو اگلا نشانہ خلیج ہوگا۔ یہ معاہدہ چھتری نہیں ہے بلکہ بارش سے پہلے کی چھتری ہے۔ پہلا سوال تو اب یہ ہے کہ کیا کاغذ گولی روک سکتا ہے؟ نیٹو کا آرٹیکل 5 77 برس پرانا ہے اور پوری تاریخ میں صرف ایک بار عملی طور پر استعمال ہوا 9/11 کے بعد۔ اس لیے اصل طاقت دستخط میں نہیں ہوتی، دشمن کے یقین میں ہوتی ہے۔ معاہدہ تب طاقت بنتا ہے جب مخالف کو یقین ہو کہ اس کی خلاف ورزی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن ابراہیم رضائی نے 24 گھنٹے کے اندر سعودی عرب کو یہی پیغام دے دیا کہ ریاض کو سمجھ لینا چاہیے کہ ترکیہ اور پاکستان کے ساتھ کاغذی معاہدہ اس وقت تک سیکیورٹی کی ضمانت نہیں بن سکتا جب تک تہران کو یہ یقین نہ ہو کہ اس معاہدے پر واقعی عمل ہوگا۔ آخر امریکہ پر اشروں کا یک طرفہ انحصار بھی سعودی عرب کو مکمل تحفظ نہیں دے سکا۔ سوال بہت تلخ ہے، اگر کل ایرانی میزائل ریاض پر گرا تو اسلام آباد عملی طور پر کیا کرے گا؟ کیا پاکستان اپنے 905 کلومیٹر کے مشترکہ بارڈر والے پڑوسی کے خلاف فوج بھیجے گا؟ کیا پاکستانی فوج ایران کے ساتھ براہ راست جنگ کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب معاہدے کے متن میں نہیں ہے، ریاست کے فیصلہ سازوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ دھمکی اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی کاغذ پر لکھی جاتی ہے، وہ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنا دشمن کو آپ کے عمل پر یقین ہو۔ دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ بنیادی ہے، پاکستان ثالث ہے یا فریق؟ صرف 7 ہفتے پہلے دنیا کے ایک اہم امن معاہدے پر اسلام آباد کا نام لکھا گیا تھا۔ پاکستان ثالث تھا،
ضامن تھا، دونوں دشمنوں کا قابل اعتماد بیچ کا آدمی تھا، اور آج وہی پاکستان ایک ایسے سیکیورٹی بندوبست کا حصہ بن گیا ہے جس کا عملی رخ اسی تہران کے مقابلے میں کھڑا دکھائی دے رہا ہے جس کے ساتھ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ ریفری نے اگر ایک ٹیم کی قمیض پہن لی تو پھر اس کی غیر جانبداری پر سوال تو اٹھیں گے۔ اب پاکستان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اسلام آباد تہران کو یہ یقین دلائے کہ مکہ کا معاہدہ تلوار نہیں ہے بلکہ ڈھال ہے اور ثالثی کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، یا پھر 16 اگست کو صرف ایک میمورنڈم ختم نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کی ثالثی کی ساکھ بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک الٹا سچ بھی ہے، نہتے ثالث کی بات اکثر کوئی نہیں سنتا، طاقتور ثالث کی بات سنی جاتی ہے۔ پاکستان اس لیے تاریخ کی شاید سب سے باریک رسی پر چل رہا ہے، ایک ہاتھ میں ریاض کا حلف ہے اور دوسرے میں تہران کا اعتماد۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ کیا وہ دونوں دروازے بیک وقت کھلے رکھ سکتا ہے۔ تیسرا سوال وہ ہے جو شاید سب سے کم پوچھا جا رہا ہے، اس معاہدے کی قیمت کیا ہے؟ تقریباً 80 ارب ڈالر سالانہ دفاع پر خرچ کرنے والی سعودی ریاست کو تقریباً 10 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ والے پاکستان کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، سعودی عرب پیسے سے بہت کچھ خرید سکتا ہے مگر ایٹمی سائے کی قیمت بازار میں نہیں لگتی، اور یہیں سے پاکستان کے لیے سب سے کڑوا سوال شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو IMF کے 24ویں پروگرام کے سہارے کھڑا ہو، جس کے مرکزی بینک میں سعودی امانت کے اربوں ڈالر موجود ہوں، اور جس کے لاکھوں شہری خلیج میں محنت کر کے ہر سال اربوں ڈالر وطن بھیجتے ہوں، جب وہ کسی دوسرے ملک کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتا ہے تو دنیا سوال ضرور کرے گی، یہ ضمانت طاقت کی ہے یا ضرورت کی، عقیدے کی ہے یا قرض کی؟ ستمبر 2025 کے معاہدے کا مکمل متن آج تک منظر عام پر نہیں آیا۔ جب اصل شرائط ہی پوری طرح سامنے نہ ہو تو اصل جنگ سرحد پر نہیں، تشریح کے میدان میں شروع ہوتی ہے۔ 71 برس پہلے 1955 میں بغداد پیکٹ وجود میں آیا تھا، جسے بعد میں سینٹو کے نام سے بھی جانا گیا۔ اس میں ترکیہ، پاکستان، عراق، برطانیہ اور ایران شامل تھے۔ جی ہاں، ایران، وہی ایران جو آج ایسے سیکیورٹی بندوبست کے سامنے کھڑا ہے جس کا عملی رخ اسی کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ 70 برس میں جغرافیہ نہیں بدلا مگر دوست دشمن کا تصور بدل گیا، اور دشمن کا خوف نئی دوستی کی بنیاد بن گیا۔ بغداد پیکٹ ختم ہوا، RCD بنی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ مسلم دنیا کے سیکیورٹی اتحادوں کا قبرستان پہلے ہی بھرا پڑا ہے، مگر مکہ کے اس معاہدے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پہلے اتحاد مغرب نے بنائے تھے، ان کی صفوں میں مغرب خود بیٹھا تھا، اس بار مغرب کی غیر موجودگی نے اتحاد کو جنم دیا ہے۔ یہ معاہدہ امریکی چھتری پر کم ہوتے اعتماد سے نکلا ہے، اس خوف سے نکلا ہے کہ اگر واشنگٹن کل پیچھے ہٹ گیا تو پھر خطے کی سیکیورٹی کون سنبھالے گا۔ اس اتحاد کی صنعت واشنگٹن سے نہیں مکہ سے آئی ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ یہ خطے کا پہلا سنجیدہ پوسٹ امریکہ سیکیورٹی ڈھانچہ بننے کی کوشش ہے۔ مگر تاریخ کا طنز دیکھیے، مسلم دنیا کے اجتماعی دفاع کی پہلی اینٹ رکھی جا رہی ہے اور اس کا عملی رخ ایک مسلمان ملک کی طرف ہے۔ لبنان پر اسرائیلی بم گر رہے ہیں مگر معاہدے کے متن میں اسرائیل کا نام تک نہیں ہے۔ خواب مسلم اتحاد کا تھا مگر دشمن کی فہرست نے خواب کا قبلہ بدل دیا۔ ترک حکام نے معاہدے کے بارے میں 3 باتیں واضح کی ہیں، یہ دفاعی ہے، یہ کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں، اور خطے کے دوسرے ممالک کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ 71 برس پہلے اسی خطے میں ترکیہ، پاکستان اور ایران ایک ہی سیکیورٹی میز پر بیٹھے تھے۔ جغرافیہ نہیں بدلا، صرف حکومتیں بدلی ہیں، اور حکومتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ آج تہران مخالف دکھائی دینے والا سیکیورٹی بندوبست کل کسی اور شکل میں تہران کو بھی اپنے اندر شامل کر سکتا ہے۔ اگر ترکیہ واقعی اسے ایک دفاعی نہ کہ جارحانہ اتحاد بنانا چاہتا ہے تو پھر اس کا اصل امتحان جنگ کے وقت نہیں، سفارتکاری کے وقت ہوگا۔ اتحاد کی اصل طاقت دشمن بنانے میں نہیں، دشمن کم کرنے میں ہوتی ہے۔ یہاں عمان کا ذکر بھی ناگزیر ہے کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ سب بات کر رہے ہیں مگر عمان کی بات کم ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میمورنڈم میں ابنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام کے لیے عمان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ 11 جولائی کو مسقط نے ابنائے ہرمز کے راستوں کے انتظام کا مسودہ بھی تیار کیا۔ عمان ایران کا پرانا دوست ہے
اور شاید خطے کا آخری ایسا ڈاکیا بھی ہے جو ہر گھر کا خط دوسرے گھر تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جولائی میں ایرانی میزائل عمانی پانیوں تک پہنچے، اماراتی ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا اور عمان خود بھی حملوں کی زد میں آیا، یعنی تہران کے موجودہ فیصلہ ساز اپنے قدیم ترین دوست کے دروازے تک آگ بھی پہنچا رہے ہیں۔ اب اگر اس پورے تجزیے میں انڈیا کا ذکر نہ ہو تو یقیناً آپ بھی سوچیں گے کہ انڈیا کا ذکر کیوں نہیں کیا، جو ستمبر میں معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب کا اور پاکستان کا۔ ستمبر والے معاہدے پر نئی دہلی پہلے ہی فکر مند تھا۔ اب جب طیب اردوان بھی پاکستان اور سعودی عرب والے خیمے میں داخل ہو گیا تو انڈیا کے لیے یہ محض ایک دو طرفہ معاہدہ نہیں رہا، بلکہ ایک ممکنہ ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے۔ پاکستان کے لیے شاید پورے معاملے کا ایک فائدہ سب سے واضح ہے۔ دہلی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اسلام آباد نے صرف مغربی سرحد پر نہیں بلکہ مشرقی سرحد پر بھی ایک نئی مساوات پیدا کی ہے۔ اور آخر میں پاکستان کے لیے اصل سبق وہی پرانا ہے، پاکستان دوسروں کی سیکیورٹی کا ضامن بننا چاہتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، مگر تاریخ کا اصول بہت برہم ہے۔ جس ملک کی اپنی معیشت کمزور ہو وہ دوسروں کو طویل عرصے تک طاقت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ بندوق ادھار مل سکتی ہے، بھرم ادھار نہیں ملتا۔ معاہدہ دستخط سے بنتا ہے مگر اعتبار طاقت سے بنتا ہے۔ پاکستان کے پاس فوج ہے، جغرافیہ ہے، ایٹمی صلاحیت ہے اور سفارتی تجربہ ہے، لیکن اصل سوال معاشی طاقت کا ہے۔ جس دن ہماری معیشت ہمارے بم جتنی مضبوط ہو گئی، اس دن مکہ کا یہ حلف محض ایک معاہدہ نہیں رہے گا، وہ واقعی تاریخ بدلنے کی طاقت رکھے گا۔ تب تک دعا بھی رکھیے اور پاسبان عقل بھی، کیونکہ عالمی سیاست میں نیت اہم ہوتی ہے مگر طاقت اس نیت کو تاریخ میں جگہ دیتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔